कुरान पढ़ना आ जाता है। मेरे मदरसे के सारे बच्चे बड़ी आसानी से कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हैं। étudiant de cette école coranique peut commencer de lire le Coran à l'âge de 6 ans. C'est sûr, il doit commencer à lire le Coran ici. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من अगरचे कोमोर के अवाम की अक्सरियत शाफी मजहब से ताल्लुक रखती है, लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ऐसी हकीकत है जो कोमोर के तमाम लोगों की रगों में खून बनकर दौड़ रही है। बेहतर है कि मैं आपको ये भी बता दूं कि जज़ायर कमर के लोग पैगंबर इस्लाम के अहले बैत से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बल्कि जज़ायर कमर के तकरीबन तमाम लोग मैं कह सकता हूँ ये यकीन से कि अहले बैत को इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम तक बखूबी पहचानते हैं। यहाँ के लोग सादात की बहुत इज्जत करते हैं और उन्हें शरफा कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप जाजीजा जजीरे में जाएं तो अगर आप किसी दस्तरखान पर बैठेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि सब लोग इस बात का इंतजार करते हैं कि जो सैयद है वो पहले खाना शुरू करे। इसी तरह अंजवान जजीरा जो है वहाँ भी सादात की बहुत ही ज़्यादा इज्जत की जाती है और लोग बहुत ही ज़्यादा उनसे मोहब्बत करते हैं और उन्हें मुकद्दम रखते हैं। अगर आप जज़ायर कमर के गली कूचों में चहलकदमी करें तो आपको अतराफ के घरों में ऐसे दरवाजे लगे हुए मिल जाएंगे जो दरअसल इस मुल्क में शिराजियों की मौजूदगी के आसार कहे जा सकते हैं। इन दरवाजों पर उनके मालिकों के दिली जज्बात कंदा हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप लोग ने इस बात का मुशाहिदा किया या नहीं किया। हमारे मुल्क में कुछ घरों के दरवाजे काफ़ी पुराने हैं और उन पर अशआर लिखे हुए हैं जो अहले बैत की मदह में हैं। बहुत से ऐसे दरवाजे हैं जिन पर लिखा हुआ है कि मेरे पास 5 लोग हैं जिनके ज़रिए मैं जहन्नम की आग को बुझाऊंगा और वो मुस्तफ़ा, मुर्तज़ा और उनके फर्जंद और फातिमा हैं। बहुत से पुराने दरवाज़ों पर ये इबारत लिखी हुई है और ये दरवाजे तकरीबन 300 या 400 साल पहले बनाए गए थे। अल-अबियत मौजूद अला तिल्का। जज़ायर कमर में शिया सुन्नी एक साथ जिंदगी गुजारते हैं। सादात यानी वो लोग जो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से मंसूब हैं, खास एहतराम की नजर से देखे जाते हैं। और जैसा कि बताया गया, अहले बैत पैगंबर से मोहब्बत इस मुल्क के अवाम के खून में शामिल है, चाहे वो शिया हो या सुन्नी, और ये एक ऐसी हकीकत है जिसका इनकार मुमकिन नहीं है। महमूद अब्दुल्ला इब्राहिम ने 2 बरस कबल शिया मकतब कबूल किया है और 1 साल कबल उसका ऐलान किया। वो मोतसामो 2 नामी जजीरे के बाशिंदे हैं जो अंजवान का मरकजी जजीरा है और शायद ये कहा जा सकता है कि वो अपनी खास सरगर्मियों की वजह से अंजवान के शिया रहनुमा समझे जाते हैं। यहाँ हमें एक इदारे और मस्जिद की सख्त जरूरत है क्योंकि हर रोज शियों की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद अफसोस है कि कोई इदारा नहीं है और फिलहाल शिया मेरे घर में इकट्ठा होते हैं। हालांकि मेरा घर खुद बहुत छोटा है।
ہمیں ایک استاد کی بھی سخت ضرورت ہے جو فقہ جعفری کی تعلیم دے سکے، کیونکہ ہم حوض علمیہ سے فارغ التحصیل نہیں ہوئے، لیکن بہرحال جو تھوڑی بہت معلومات ہے اسی کے سہارے میں لوگوں کو کچھ باتیں بتا دیتا ہوں۔ ہم یہاں مذہبی تقریبات منعقد کرتے ہیں، یعنی ولادت و شہادت ائمہ کی مناسبت سے مختلف پروگرام ہوتے ہیں، اور اس سال 18 ذی الحجہ کو انشاءاللہ غدیر کی محفل کا انعقاد کریں گے۔ سوف نحتفل بعيد الغدير، غدير خم۔ محمود نے بہت دنوں سے اپنے چھوٹے سے گھر کو القائم ثقافتی مرکز میں بدل دیا ہے اور انتہائی محدود وسائل کے ساتھ تبلیغ میں مصروف ہیں۔ انہیں کچھ بہت زیادہ نہیں چاہیے، ایک چھوٹا سا مدرسہ اور تعلیم دینے کے لیے کچھ اساتذہ اور بس۔ آپ کے خیال میں یہ بہت بڑی چیز ہے؟ محمود کی تبلیغی سرگرمیوں کے اب تک بہت اچھے نتائج برآمد ہوئے ہیں، جس میں ایک انجوان کے ایلیکس کو پیش کیا جا سکتا ہے جو وہابی تھے لیکن شیعہ مذہب قبول کرنے کے بعد اب محی الدین عبداللہ نام رکھ لیا ہے۔ میرا نام محی الدین احمد عبداللہ ہے اور میں انجوان اور جزائر قمر کا رہنے والا ہوں۔ میں شیعہ اثنا عشری ہوں۔ میں ابتدا سے شیعہ نہیں تھا، بلکہ اپنے استاد محمود ابراہیم سے شناسائی کے بعد میں شیعہ ہوا۔ انہوں نے شیعہ مذہب کے بارے میں مجھے تفصیل سے بتایا، تاہم وہ مجھے مطمئن نہیں کر سکے۔ اس کے بعد میں لیبیا چلا گیا اور وہاں شیعہ بھائیوں سے میری شناسائی ہوئی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ جزائر قمر میں کچھ شیعہ مسلمانوں کو جانتے ہیں، اور جب جزائر قمر میں مجھے شیعہ بھائیوں کے بارے میں علم ہوا تو میں نے اس ملک میں شیعوں کی تاریخ کے بارے میں تحقیق شروع کی۔ تحقیقات کے بعد مجھے پتہ چلا کہ جزائر قمر میں شیعوں کی بہت بڑی تعداد رہتی ہے۔ یہاں اہل بیت علیہ السلام سے محبت کو پرکھنے کے لیے کتابوں کے مطالعے، سروے یا سوال نامے تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس عقیدت کی علامتیں شہر شہر میں نظر آتی ہیں۔ جزائر قمر کا سمبل پنجہ ہے، جو فوجیوں کی وردی پر، ڈگریوں کے نیچے اور تمام سرکاری دستاویزات بلکہ کچھ جزیروں کے پرچموں پر بھی نظر آتا ہے۔ یہ دراصل پنجتن پاک کی علامت ہے اور جزائر قمر کے تمام شیعہ سنی شہریوں کا عقیدہ ہے، جسے وہاں کے صدر نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے۔ یہ پیغمبر اکرم کی بیٹی کا ہاتھ ہے جو جزائر قمر کو اپنے تحفظ میں لیے ہوئے ہے۔ ہم ایسی بہت سی مثالیں پیش کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جزائر قمر کی علیحدگی کے وقت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دست مبارک کی علامت۔ جو لوگ جزائر قمر کی علیحدگی کے خواہاں تھے اور جنہیں علیحدگی پسند کہا جاتا تھا اور جن کے پرچم کا رنگ لال تھا، تو اس پرچم پر پنجے کی علامت صاف طور پر دیکھی جا سکتی تھی۔ علیحدگی پسندوں کا کہنا ہے کہ یہ پرچم موانہ کا ہے، جبکہ اس سے پہلے بھی یہ پرچم موجود تھا۔ اس بنا پر یہ پرچم شیعوں سے مخصوص رہا ہے، جس کا علم موانہ علیحدگی پسندوں کو شاید نہیں تھا۔ اس پرچم پر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پنجے کا علامتی نشان ہے اور لال رنگ حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون کی علامت ہے، اور دراصل یہ شہدائے کربلا کی یاد دلاتا ہے اور یہ پنجہ پنجتن کی علامت ہے۔ مورونی جزیرے یعنی گریٹر کومورس کے دارالحکومت میں بھی شیعہ کافی سرگرم ہیں۔ سید عبدالعظیم احمد موسوی کا تعلق عراق سے ہے، لیکن وہ برسوں سے جزائر قمر میں زندگی گزار رہے ہیں اور تبلیغی امور میں مصروف ہیں، اور وہ بھی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس ملک کے لوگ دینی تعلیم کے کتنے مشتاق ہیں، اور اسی طرح وہ بھی وسائل کی کمی کی شکایت کرتے ہیں۔
ہم فی الحال 2 کمروں پر مشتمل اسی گھر میں دینی سرگرمیاں انجام دیتے ہیں. ایک کمرے میں نماز پڑھتے ہیں اور دوسرے میں کلاسیں چلتی ہیں. امید ہے کہ اس کام میں وسعت آئے گی اور ہمارے پاس وسائل کی کمی دور ہو جائے گی اور ہمیں ضروری اشیاء مل جائیں گی. لیکن فی الحال تو صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹیپ ریکارڈر اور ٹی وی جیسی معمولی چیزیں بھی نہیں ہیں. حالانکہ علماء ہمیں یہ چیزیں فراہم کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کسی اسلامی ملک کی حکومت کی مدد کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت معمولی ہی چیزیں ہیں لیکن ہمارے لیے انتہائی اہمیت اور قیمتی ہیں. جو بات شیعہ رہنماؤں، عوام بلکہ اس ملک کے صدر کے بیانوں اور گفتگو سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ عالم اسلام سے دور اس اسلامی سرزمین میں فقدان اور قلت کا بحران اپنے عروج پر ہے اور اس کے زخموں پر مرہم کے لیے عالم اسلام کے اپنے اس ٹکڑے پر ذرا سی توجہ کی ضرورت ہے. مغربی تہذیب کے پے در پے حملوں کے مقابلے میں جس عزم کا مظاہرہ یہاں کے لوگوں نے کیا ہے وہ یقیناً قابل ستائش ہے، لیکن اس سے جزائر قمر کے سلسلے میں اسلامی حکومتوں اور امت مسلمہ کی ذمہ داریاں ہرگز کم نہیں ہوتی. جی میں یہ کہوں گا کہ مغرب کا اثر ہے، یہ بالکل صحیح ہے، لیکن مجھے یہ بھی کہنے دیں کہ جزائر قمر کے لوگ مزاحمت کر رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں اور کافی حد تک انہیں اس میں کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو بہت سے عرب اور غیر عرب ممالک کے بنسبت ہمارے یہاں مغرب کے اثرات کم ہیں، حالانکہ ہم تعلیمی لحاظ سے بھی پیچھے ہیں اور ان کے مقابلے میں کافی غریب بھی ہیں. تو تاثیر تو ہے، اثرات ہیں، لیکن کافی محدود. جزائر قمر یعنی چاند کا جزیرہ، روشنی اور خوشبوؤں کی سرزمین. یہاں کسی کو اجنبیت نہیں محسوس ہوتی. شاید اس کی وجہ وہ جذبہ ہے جو آپ کے اور جزائر قمر کے عوام کے دلوں میں یکساں طور پر موجزن ہے، یعنی اہل بیت علیہم السلام سے محبت. اور یہ بات زیادہ اچھی طرح اس وقت آپ کی سمجھ میں آئے گی جب آپ آنسوؤں سے چھلکتی آنکھوں کے ساتھ ان کی چھوٹی سی امام بارگاہ کی دیوار سے ٹیک لگائے ان کے ساتھ دعا پڑھ رہے ہوں گے، یا پھر اس وقت جب کسی سیاہ فام کو دلکش آواز میں اذان دیتے ہوئے سنیں گے اور آپ کو اچانک ہی حضرت بلال کی یاد آ جائے گی. یہ جزائر قمر ہے، خوشبوؤں اور چاندنی سے لبریز سرزمین.